Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student, I hope you will be fine. And this is our today last lecture of the Pak Studies second semester. Okay. तो आज के हमारे लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड इश्यूज़ और उसके बाद फ्यूचरिस्टिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलें हम डिस्कस कर लेते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फॉरेन पॉलिसी क्या है. Foreign policy is establishment and development of relations with other countries in order to protect the national interest by taking appropriate steps at international level. आगे हम देखते हैं according to the कायदे-ए-आज़म. कायदे-ए-आज़म के मुताबिक our foreign policy is one of the friendlessness and goodwill towards all nations of the world who do not have aggressive design against any nation or the country. We believe in principle of honest and fair play in the nation and international design and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed people of the world and in upholding the principle of UN Charter. It's mean that अगर इसको मैं ओवरव्यू दूं तो कायदे आज़म ने जो फॉरेन पॉलिसी दी थी वो पीस पे डिपेंड करती थी, किसी भी दूसरे ममालिक के साथ लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट पे बेस नहीं करती थी. उनका मेन पर्पज़ ये था कि जो फॉरेन पॉलिसी ऐसी डिज़ाइन की जाए कि दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात इस्तवार हो सकें. कोई अग्रेसिव डिज़ाइन काबिल कबूल नहीं था. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्रमोटिंग पाकिस्तान एज अ डायनामिक प्रोग्रेसिव मॉडरेट एंड डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री. सेकेंड है डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड especially major powers, immediate neighbors and the Muslim countries and avoiding policy of confrontation. नंबर थर्ड पे है सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंक्लूडिंग कश्मीर राइट फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन. अगर फोर्थ पे बात की जाए तो कंसल्टेटिंग कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी. एंड फिफ्थ पे है सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल लेवल. नंबर सिक्स पे है अफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर द रीजनल and international cooperation and better economic and trade relation. Number 7 पे है achieve international prestige, honor and recognition with its foreign policy because a state is like an individual who likes the everyone respect him and give him honor. प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, यूनिटी अमंग द मुस्लिम वर्ल्ड है, नॉन अलाइनमेंट है और इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन. नॉन अलाइनमेंट मतलब धड़ाबंदी नहीं है, आपस में अच्छे रिलेशन रखने हैं. यूनाइटेड नेशन चार्टर्स की पाबंदी करनी है. नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स के किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करना और कोई भी नॉन अग्रेसिव और ड्यू एपोनिसेशन नहीं बनाना. अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, ओनली न्यूक्लियर पावर मुस्लिम कंट्री है, जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, 45th लार्जेस्ट जीडीपी है पाकिस्तान का, 25th लार्जेस्ट परचेजिंग पावर है और जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है वो $6.98 बिलियन है और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है. अगर हम एवोल्यूशन की बात करें फ्रॉम 1947 टू करंट है. फर्स्ट फेज़ है 1947 टू 53 है जिसमें एक्सप्लोरेशन है एंड फ्रेंडशिप विद ऑल है. उसके बाद 1953 टू 1962 जिसमें अलाइनमेंट विद द वेस्ट है. उसके बाद सेकंड फेज़ आ जाता है जिसमें 1962 टू 71 नेट ट्रांजिशन है. उसके बाद 1972 टू 79 में आता है बायलैटरलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट और उसके बाद 1980 से 90 आता है अफ़गानिस्तान एंड पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट. अगर थर्ड फेज़ की बात की जाए तो उसमें 1990 से 2001 तक पोस्ट कोल्ड वार इरा एंड पाकिस्तान रोल. उसके बाद 2001 ऑनवर्ड्स आता है जिसमें काउंटर और टेररिज्म है. ओके, ये तो पाकिस्तान की एवोल्यूशन फ्रॉम द जो फॉरेन पॉलिसी को जो प्रॉब्लम्स या जो देखना पड़ा था वो ये है. अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज़. पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशन विद द चाइना. चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन 1950 में इनिशिएट हुए. चाइना ने पाकिस्तान के 1962 में भी मदद की, पाकिस्तान इकोनॉमिकली मिलिट्री टेक्निकली असिस्टेंस दी और बायलैटरल रिलेशन पाकिस्तान के साथ हुए. डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट इन 1950 में हुए, मिलिट्री असिस्टेंस 1966 में हुई और जो स्ट्रेटजिक अलायंस थी वो
فارم ہوئی 1972 اور جو اکنامک کوآپریشن بگین ان 1979. اس کا مزید دیکھیں تو چائنا بیکم پاکستان لارجسٹ سپلائر آف آرمز اینڈ اٹس تھرڈ لارج ٹریڈنگ پارٹنر، کہ پاکستان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے میں اور ٹریڈ کرنے میں پاکستان کا بہت ساتھ اس نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. پاکستان کی ہر طرح پاکستان کی مدد کی. اگر فارن پالیسی کی بات کی جائے، اگر ڈومیسٹکلی بات کی جائے، اگر انویسٹمنٹ کی بات کی جائے، تو چائنا نے ہر حال میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اس کے بعد ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں رہے. انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپس میں 4 جنگیں ہو چکی ہیں، اور ان جنگوں کی مین ریزن کشمیر ہے. کشمیر کنفلکٹ کی اگر بات کی جائے تو انڈیا اینڈ پاکستان ہیو فوٹ ایٹ لیسٹ 3 وار اوور کشمیر. انڈیا پاکستان وار آف 1947, 1965 اینڈ 1999. مین ریزن فار دا ڈسپیوٹ اوور دا کشمیر از واٹر، کہ پانی کی وجہ سے لڑائی لڑی جاتی ہے. انڈیا کشمیر کو پانی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتا اور پاکستان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر ہم افغانستان کے ساتھ ریلیشن کی بات کریں تو افغانستان پاکستان ریلیشن انیشیٹڈ ان دا اگست 1947 لائک India relationship with Afghanistan have always been troublesome. اس کے بعد during the days of communist Soviet Union, the Afghan governor had bitter attitude towards Pakistan. Pakistan visitors were harassed and tracked inside the Afghan. Despite being a Muslim country, Afghanistan was the only country which did not recognize Pakistan. Pakistan shares a long and poorly marked border. Okay. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپ ایران. ایران بھی پاکستان مسلمان کنٹری ہے پاکستان کا، اور ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. نیوکلیر ٹیکنالوجی کا بھی ٹرانسفر ہوا ہے. اس کے ساتھ جو بھی ایران ہے اس نے افغانستان کی کنفلکٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ڈائیلاگ کرنے کی پالیسی اپنائی ہے، ڈپلومیٹک پالیسی اپنائی ہے، اور ہر حال میں ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں چیلنجز اور پاکستان فارن پالیسی کے چیلنجز کیا ہیں. فرسٹ آتا ہے سیکورٹی کنسرن آتا ہے. سیکورٹی کنسرن کی اگر بات کی جائے تو اس میں 9/11 کے اٹیک آتے ہیں. پاکستان سیکورٹی از سیریسلی تھریٹنڈ ان ریسنٹ ٹائمز. ارلی تھریٹ فرام انڈیا، رشیا ملٹریز ایڈونچر اینڈ دین افغان سول وار. اس کے بعد جو پریزنٹلی تھریٹ ہے فرام دا انڈیا ایز ویل ایز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایکسٹریمسٹ. ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں سیف گارڈ سیورنٹی. یو ایس ٹوٹ پرسیوٹ آف القاعدہ اینڈ طالبان ریمننٹس کنٹینیوس ڈرون اٹیک آن دا ڈفرنٹ ولیجز آف باجور ایجنسی اینڈ وزیرستان. اٹیک آن سالہ چیک پوسٹ، ایبٹ آباد ریڈ کراس فائرنگ اکراس دا ویسٹرن بارڈر. اس کے بعد دا افیکٹ آف دیز اٹیک casualty and death toll of innocent civilian women and children. There is a strong public reaction against these drone attack, further resulted in suicide attack on the Pakistan law enforcing agencies, airports, police stations and civilian places, violation of Pakistan's territorial sovereignty and dignity. اگر ہم تھرڈ پہ بات کریں ٹیررسٹ لیبل اینڈ ریوج اسٹیٹ، کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا. انڈیا بھی یہ بار بار کرانے میں ثابت ہوا. دوسری بھی جو ایکسٹرنل کنٹریز ہیں، جتنی بھی کنٹریز ہیں، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ٹیررسٹ ہوتی ہے یہ پاکستان کرواتا ہے، ٹیررزم پاکستان میں فروغ پا رہی ہے، تو یہ پاکستان کو بلیم اٹھانا پڑا. جب پاکستان کو یہ بلیم کر دیا گیا تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے ساتھ تجارتی آئسولیشن کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی انڈیا نے ہر ممکن کوشش کی. نیکسٹ اگر ہم بات کریں بلوچستان ایشو، آفٹر اکبر بگٹی اسیسینیشن سچویشن روزنڈ اٹیک آن نیشنل انسٹالیشن آرم فورس اینڈ سویلین. اکبر خان بگٹی کی ڈیتھ کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کو قتل کرنے کے بعد بلوچستان میں حالات بہت ہی مزید خراب ہو گئے. اس میں جو انٹرفیرنس زیادہ تر را کا تھا، انڈیا چاہتا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے، تو جس وجہ سے بلوچستان کے ایشو بہت ہی کریٹ ہوئے، اور پاکستان یا ایسے ان ایشوز کو سولو کرنے کی کوشش کی، جس میں کافی معاہدے کیے گئے، بلوچستان کی عوام کو چیزیں پرووائڈ کی گئیں، قدرتی وسائل پر انہیں رسائی دی گئی، تو اس وجہ سے تھوڑے حالات نارمل ہوئے. اگر ہم نیکسٹ بات کریں کشمیر پالیسی، پاکستان نے کبھی بھی کشمیر کی پالیسی پر سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ کشمیر پر بولتا رہا، جس کی وجہ سے اس کو چیلنجز بھی فیس کرنے پڑے، انڈیا کے ساتھ لڑائی اور ڈفرینٹ کنٹریز کو، کیونکہ پہلے پاکستان کی فارن پالیسی اتنی اچھی نہیں تھی، پاکستان کا جو المیہ تھا، جو بیانیہ تھا، وہ اتنا اچھی طرح کنوے نہیں ہو پاتا تھا، تو جس وجہ سے پاکستان کو ایک آئسولیشن کا فیس کرنا پڑتا تھا. اور یہ پاکستان کی فارن پالیسی کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک کشمیر کی جو پالیسی ہے، یہ بھی پاکستان کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اپنی پالیسی آرگنائز کرنی ہوتی تھی. نیکسٹ اگر ہم بات کریں سی پیک وی نو ڈیٹ کہ پاکستان کی ایک بہت
اہم پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹ ہے, جو کہ انڈیا بھی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, اس کے ساتھ امریکہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو سی پیک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جتنی بھی فارن پالیسی ہے اس کو آرگنائز کرنا ہوگا پاکستان کو. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسلامک یونٹی کی, تو کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, سینٹر میں پایا جاتا ہے, اور پاکستان کے پاس نیوکلیئر آرمی ہے, پاکستان کے پاس نیوکلیئر ایٹامک بم ہے, نیوکلیئر پروگرام ہے, تو یہ پاکستان میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو پاکستان ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے کہ اسلامک یونٹی ہو, آپس میں مسلمان اتحاد کریں. تو اس چیز کو بیس بناتے ہوئے پاکستان کو فورن پالیسی بنانی ہوگی. نیکسٹ اگر ہم بات کریں پاکستان ایز نیوکلیئر پروگرام, تو پاکستان نیوکلیئر پروگرام 1998 میں بنا, اور اس نیوکلیئر پروگرام بننے کے شروع سے لے کر آخری تجربوں تک پاکستان کو بہت سے تھریٹ فیس کرنے پڑے. تجربہ کرنے کے بعد جو امریکہ تھا وہ پاکستان کے اگینسٹ ہو گیا, دوسرے کنٹریز بھی پاکستان کے اگینسٹ ہو گئے, تو جس وجہ سے پاکستان کو مشکلات فیس کرنی پڑی. ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں فیوچرسٹک آؤٹ لک کو پاکستان کی. فیوچرسٹک آؤٹ لک پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان ایک 26 لارجسٹ کنٹری ہے ان دا ورلڈ ہے, ان دا ٹرم آف پرچیزنگ پاور پیرٹی, اینڈ 41 لارجسٹ ان دا ٹرم آف GDP. اوکے, جو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 22 کروڑ ہے اکارڈنگ ٹو دا 2017 سینسس. اوکے, اور یہ ورلڈ کی 6 لارجسٹ ہے. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے کہ وہ 21 سینچری کی لارج اکانومی بن سکتا ہے. اس کے ساتھ دا پراسپیکٹ آف دا چینج ان دا کنٹری مینلی ریسٹ ود اٹس یوتھ ہو فارم 65% آف اٹس پاپولیشن. پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 65% یوتھ پر مشتمل ہے, اور جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن یوتھ پر پاکستان پر پائی جاتی ہے. اگر پاکستان اپنی یوتھ پاور کو یوز کرے, یوتھ انرجی کو یوز کرے, ان کو ویل ٹرین کریں, ان کو کوالیفائڈ کرے, ان کو اچھی جابس پرووائڈ کرے, تو پاکستان کین بیکم اے گڈ اینڈ ڈیولپڈ اسٹیٹ. پاکستان کین پروگریس in the health, education, can reduce the terrorism, can reduce the health problems. Okay, ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں فالوئنگ آر دا میجرس ٹو سالو دیز پرابلم, کہ اگر ان پرابلمس کو جو کہ ہیلتھ پرابلمس ہیں, ٹیررزم پرابلمس ہیں, ایجوکیشن پرابلمس ہیں, ان کو سالو کرنے کے لیے جو ہمیں میجرس لینے ہوں گے وہ کیا ہوگا. ایک تو آنیسٹ اینڈ کیپیبل لیڈرشپ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ نمبر پہ سوشل جسٹس ہونا چاہیے. اس کے بعد اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ہیلتھ کیئر ہونے چاہیے. اس کے بعد اکنامک گروتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد انرجی سیکٹر میں ڈیولپ ہونا ہوگا. اس کے بعد ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ہوگا. فورن افیئر اٹس مینڈ کہ فورن ریلیشن اچھے کرنے ہوں گے. اس کے بعد جو پالیسیز ہے یا جو ایسٹریٹی ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوگا, اس کو ہم نے اچھا بنانا ہوگا. اگر ہم آنیسٹ اینڈ کیپیبل لیڈرشپ کی بات کریں تو انفارچونیٹلی 1947 سے اب تک پاکستان کو ایک آنیسٹ اور کیپیبل لیڈرشپ نہیں مل پائی. اگر ابھی پاکستان کو آنیسٹ اور کیپیبل لیڈرشپ اور ایک لیڈر مل جائیں تو پاکستان اپنے جتنے بھی پرابلمز ہیں, انٹرنل پرابلمز ہیں یا ایکسٹرنل پرابلمز ہیں, ان کو ایز اے نیشن سولو کر کے ویل ڈیولپ اور ایک گڈ اور ایک مثالی ملک بن سکتا ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں سوشل جسٹس, جن قوموں میں جسٹس ہوتا ہے وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں. جن قوموں میں غریب اور امیر کا فرق ختم ہوتا ہے, غریب کے لیے بھی وہی انصاف ہوتا ہے, امیر کے لیے بھی وہی انصاف ہوتا ہے, تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں سوشل جسٹس نہیں ہے. اگرچہ قانون ایک ہی ہے لیکن ایک رچ پیپل کو, ایلیٹ کلاس کو قانون میں سے اس طرح نکال لیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, اور غریب کو اس میں پھنسا دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں ترقی کرنی ہے, اگر ہمیں ایک ویل ڈیولپ اور ایک دنیا میں مثال بننا ہے, تو ہمیں کیا ہونا ہے, ایک سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا ہے. اگر نیکسٹ ہم بات کریں ایجوکیشن کی, تو انفارچونیٹلی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک اچھی ایجوکیشن نہیں ہے. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ میٹ نہیں کرتا. پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ 3 سسٹم چل رہے ہیں اس وقت. ایک اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک اے لیول ایجوکیشن سسٹم ہے لائک کیمبرج ایجوکیشن سسٹم ہے, اور ایک پنجاب کا اپنا سسٹم ہے, پاکستان کا اپنا سسٹم ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, جس کنٹری میں 3 سسٹم چل رہے ہوں, اٹس مین ڈیٹ کہ اسٹوڈنٹ میں ڈویژن ہو رہی ہو, تو کس طرح ہم
انٹرنیشنل لیول پر میٹ کریں گے. ہمارے پاس ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پر میٹ کرتی ہو. گورنمنٹ کی اپنی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے. تو ہمیں ایجوکیشن فیلڈ میں ڈیفرنٹ پالیسیز بنانی ہوں گی, ایجوکیشن میں ڈیفرنٹ ترقی کرنی ہوگی, ایجوکیشن میں چینجز لانی ہوں گی, سسٹم کو چینج کرنا ہوگا. دین وی ول بیکم اے پروڈکٹیو اینڈ گڈ فیوچر ول ویٹ فار دا پاکستان. نیکسٹ اگر ہم بات کریں ہیلتھ کیئر کی, تو پاکستان میں بھی ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے. اونلی 2.5% آف آور GDP ہیلتھ پہ ہوتا ہے. اگر ہم ابھی بات کر لی جائے تو اگر پاکستان کی ہیلتھ سسٹم, ہیلتھ پالیسی اگر اتنی ٹھیک ہوتی تو سینیٹائزرس, وینٹیلیٹرس, ہاسپٹل کی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنا اچھا ہوتا کہ آج ہم کووڈ-19 پر قابو پا لیتے. ہمارے ہاں مریضوں کی تعداد اتنی نہ زیادہ ہوتی. اگر ہماری جو میڈیسنز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈز ہوتی, اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لیولز ہوتی, تو پاکستان میں جو شرح موات ہے یا جو ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں تو وہ اتنے نہ ہوتے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہاسپٹلز بھی بہت کم ہیں, اور اگر ہیں تو اس میں بہت ہی فیسلٹیز بہت کم ہیں. اور اس کے ساتھ کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں غریب لوگوں نے جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی. اور ہمارا جو ہاسپٹل میں بیڈز بھی ہیں وہ بھی بہت کم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں نہیں ایک ہیلتھ کی مل رہی جو کہ ملنی چاہیے. تو اس کو بھی امپروو کرنے کی, اس کو بھی چینج کرنے کی, پالیسی نیو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں ڈیولپ کنٹری بننا ہے. تو اگر ہم نیکسٹ بات کریں اکنامک گروتھ کی بات کریں تو پاکستان کو اکنامکلی بھی بہت پرابلم فیس کرنے پڑے. اس میں ڈفرینٹ فیکٹر آ جاتے ہیں کہ جو پاکستان کے اپنے ہی لوگ تھے انہوں نے باہر جا کے انویسٹمنٹ کی, اوکے, اور انہوں نے پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی یا پاکستان کے جو امیر لوگ تھے انہوں نے پالیسیز ہی ایسی بنائیں کہ امیر تر ہوتا گیا, کرپشن بہت زیادہ آ گئی, منی لانڈرنگ بہت زیادہ آ گئی, انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت ہی کم ہو گئی. ڈیفرنٹ جو کنٹریز تھیں ان میں جو پاکستانی انویسٹر چلے گئے. اس کے بعد جو الیکٹرسٹی ہے, گریڈڈ سیڈز ہیں, فرٹیلائز ہیں, انسیکٹیسائڈز ہے, ویڈ کلرز ہے, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں پاکستان اتنی ترقی نہیں کی. اور اس کے ساتھ جو پاکستان کے جو اپنے انسٹیٹیوشنز تھے لائک PIA ہے, اس کے ساتھ جو پاکستان کا اسٹیل مل ہے, اس کے ساتھ جو دوسرے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, بجائے اس کے کہ وہ انڈسٹری پاکستان کو سپورٹ کرتی وہ قرضوں میں چلی گئی. اور جو پاکستان کے جو لیڈر جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کو قوم کے رہنما کہلاتے ہیں, ان کی جو اپنی اتفاق فاؤنڈری تھی, ان کے جو اپنے ملز تھیں, فیکٹریز تھیں, ایئر بلیو اگر ہم بات کریں وہ تھیں, وہ ترقی پہ ترقی کرتی ہیں. اور جو پاکستان کے اپنے ادارے تھے وہ لاس پہ لاس کرتے گئے. تو اس وجہ سے پاکستان کی اکانومی ایک ویل ڈیولپ نہیں کر پائی, اور کوئی پالیسیز ایسی تھیں کہ پاکستان کی اکانومی سسٹین ہی نہیں کر پائی. تو اگر ہمیں ابھی بھی ترقی کرنی ہے تو ہمیں جو اپنی اکنامک گروتھ ہے اس کو انکریز کرنا ہوگا, انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, انویسٹرز کو پاکستان میں لانا ہوگا, ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہوگا, پاکستان کے جو اپنے ادارے ہیں ان کو ری اسٹیبلش کرنا ہوگا, رینیو کرنا ہوگا, ان کی پالیسیز کا جائزہ لینا ہوگا, لوگوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہوگی کہ وہ یہاں انویسٹ کریں اور نفع کمائیں اور ٹیکس پے کریں. دین ہی اکانومک گروتھ آئے گی. ہم جانتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہیں پاکستان میں بہت کم ہیں, بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے, تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ ابھی ہمیں ان تمام چیزوں کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کی جائے تو انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں. ہم انرجی کے بغیر کوئی بھی کسی بھی ملک کی جو انڈسٹریز ہیں یا ڈومیسٹک لائف رن نہیں کر پاتی, اور سٹارٹ سے ہی پاکستان کو انرجی سیکٹر میں بہت سے ایشوز اٹھانے پڑے. ابھی 2013 سے 2018 تک انرجی سیکٹر میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور ابھی بھی ہمیں مزید انرجی سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ٹیررزم ہے. لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے پاکستان پر ٹیررزم کا الزام لگا ہوا ہے, اور ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان پر ڈیفرنٹ پابندیز ہیں, انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنے نہیں آتے, ٹورزم فروغ نہیں پا رہی. تو جب ہم ٹیررزم کو ختم کریں گے تب ہی پاکستان ایک ویل ڈیولپ ہو سکتا ہے. انوسینٹ پیپلز کی جانیں جانا بند ہوں گی, لوگ وداؤٹ اینی تھریٹ انویسٹمنٹ کر پائیں گے, وداؤٹ اینی تھریٹ اپنے ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں.
نیکسٹ اگر ہم بات کریں فورن افیئرس کی بات کرتے ہیں فورن افیئرس کی، تو پاکستان کی سٹارٹ میں کوئی فورن پالیسی آبجیکٹیو وہی تھے، گول وہی تھے، لیکن فورن پالیسی کو ہینڈل کرنے کے لیے فورن منسٹرز کچھ اتنے خاص نہیں تھے۔ پاکستان کا المیہ ہی کچھ اتنے اچھے انداز میں پریزنٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی بات کی جائے۔ اسی وجہ سے پاکستان کو پچھلی ڈیکیڈ میں آئسولیٹڈ ہونا پڑا، پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ لیکن اب اگر موجودہ بات کی جائے تو ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، پاکستان کے ابھی جو فورن افیئرز ہیں، فورن جو ریلیشنز ہے، جو پاکستان کا المیہ ہے، وہ ایز کمپیئر ٹو پاسٹ ابھی بھی اسٹرانگ ہے۔ تو ابھی بھی موجودہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس ایک کیپیبل، ایک آنیسٹ لیڈرشپ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایک آنیسٹ لیڈرشپ ہے، دین یو ول ہینڈل یور فورن ریلیشن، فورن افیئر وتھ گڈ۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پولیس کی بات کرتے ہیں۔ وی نو دیٹ کہ پاکستان کا پولیس کا سسٹم کس کے لیے تھا؟ پاکستان کا پولیس کا سسٹم اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو ڈیفینڈ کیا جائے، لوگوں کے جو ڈومیسٹک پرابلمس ہیں، ڈومیسٹک لائف کے جو پرابلم ہیں، جسٹس پرووائڈ کیا جائے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ پاکستان کی جو پولیس تھی وہ اپنے آبجیکٹیو سے ہٹ گئی۔ انہوں نے جو کلر تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جو گناہ گار تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جن پر ظلم زیادتی ہوتی تھی ان کو انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا۔ تو لہٰذا جس کی وجہ سے ان کی امیج خراب ہوئی، سوسائٹی میں قتل و غارت بڑھی، سوسائٹی میں کرائم بہت زیادہ ہوئے۔ تو اگر ایک پیسفل سوسائٹی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، لوگ آزادانہ طریقے سے اپنی انویسٹمنٹ کر پائیں گے۔ تو لہٰذا پولیس کو بھی ریبلڈ کرنے کی ضرورت ہے، پولیس کو بھی دوبارہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، اگر ہم نیکسٹ کنکلوژن کی جانب بڑھیں تو پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے جس کو ڈیفرنٹ میسیو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پرابلم کا ذکر کیا، ایجوکیشن پرابلم ہے، ہیلتھ کیئر پرابلم ہے، ٹیررزم پرابلم ہے، فورن پرابلم ہے۔ تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک قوم کو مل کر چلنا پڑے گا، دین ہی پاکستان ایک ویل ڈیولپ کنٹری بن سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ کو زیادہ انکریز کرنا ہوگا، جابس پرووائڈ کرنی ہوں گی، اور جو اپنی پالیسیز ہیں وہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے بنانی ہوں گی۔ پالیسیز صرف ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں بلکہ پور پیپل کے لیے بنانی ہوگی، غریب پرسنس کے لیے بنانی ہوگی، ان کو دیکھنا ہوگا، ان کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ جب پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں 20% لوگوں کو اوپر لے کر جاؤ گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جب پاکستان کی 100% جو پاپولیشن ہے، جو کہ 80% غریب مشتمل ہے، جب غریب لوگوں کے لیے پالیسیز بنے گی دین ہی ملک ترقی کرے، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، وہی پور پیپل ہیں جو کہ ملک کو یا اسٹیٹ کو چلاتے ہیں، وہی مڈل کلاس فیملی ہے جو کہ اسٹیٹ کو رن کرتی ہے، ایلیٹ کلاس اسٹیٹ کو رن نہیں کرتی۔ تو لہٰذا اگر ان کے لیے پالیسیز بنیں گی، ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی تو دین ہی ملک ڈیولپ بنے گا، دین ہی جو ایک اچھا فیوچر ہے وہ پاکستان کا کے لیے آ سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آئی ہوپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور اس کو سنا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔